अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर साहब ने आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस ओहदाए जलीला पर फाइज होने के बाद ये उनकी पहली बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि पेट्रोल और डीज़ल समेत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतों में कमी का ऐलान किया और इसके साथ साथ चीनी और दीगर अशिया भारत से दरामद करने के हवाले से भी उन्होंने ऐलानात वहाँ पर किए। और सबसे अहम बात ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से जो बहस इस वक्त मीडिया में जारी है, उस पर भी उन्होंने एक बहुत इनकरेजिंग रिस्पांस दिया और कहा कि इस हवाले से जो भी पॉजिटिव सजेशंस सामने आएंगी गवर्नमेंट उस पर गौर करने के लिए तैयार है। तो हम आज के इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विज़न के तहत जिसका बुनियादी मकसद आवाम में खुशहाली को यकीनी बनाना है और उनके लिए बहुत सारे महाज़ों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कुछ करना चाहती है, उस ज़िम्न में जो एक बड़ी तब्दीली बतौर वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर साहब की सूरत पे सामने आई है, उसी कॉन्टेक्स्ट में सारी गुफ्तगू करेंगे। और इस पर गुफ्तगू में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नासिर सलमान साहब, आप तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। आपके साथ मौजूद है मारूफ सहाफ़ी मियाँ सैफुर रहमान साहब और हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम। ये तीनों नाम आपके लिए नए नहीं हैं, हमारे अक्सर प्रोग्रामों में आप इन्हें सुनते हैं, इनको देखते हैं। जनाब नासिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और वो ये है कि वज़ारत ख़ज़ाना का तमाम पॉलिसियाँ अवामी मफाद के पेश नज़र बनाने का ऐलान हुआ है, क्यों? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक मरतबा फिर जो एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है इमरान खान साहब की माशी टीम के अंदर, उसको सामने रखते हुए आज का प्रोग्राम का इनेकाद किया है। देखें, सबसे पहले जब हम 2018 के अंदर यहाँ पर आए थे तो हमने देखना है कि उस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी और हमने उस सूरत हाल के साथ आज किस तरह की कामयाबियाँ हासिल की। और उसके बाद जो आज हमाद अज़हर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके तनाजुर में आज पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई के हवाले से एक सो कॉल्ड बयानिया दिया गया है तरतीब, उसको हमने सबसे पहले सामने रखना है। देखिए, पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं होता, गैस पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं होती, इस कदर के पूरे पाकिस्तान की ज़रूरियात को हम पूरा कर सकें। और इसके अलावा जैसे घी के जो खाम माल है वो हम बाहर से मंगवाते हैं, तो ये वो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिसका आवाम की ज़िंदगी के साथ गहरा ताल्लुक़ है। जब हम यहाँ पर हुकूमत के अंदर आए तो सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 22 साल जद्दोजहद के बाद ये मौका मिला कि वो अपनी टीम तरतीब दे और उसके बाद पाकिस्तान को, जिसके हर शोबे को रियूंड किया गया था और ऐसी पॉलिसियाँ यहाँ तरतीब दी गई थी जिसने पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल है उस पर सवालिया निशान लग दिया। हमारे यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट जो उस वक्त हमने जब यह लिया था तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, तकरीबन 19 अरब डॉलर का था, जो कि इस वक्त सरप्लस 50 करोड़ डॉलर है। ये आप देखें कि ये इतनी बड़ी बात है कि आप इतने बड़े डेफिसिट को यहाँ पर साथ रखते हैं करंट अकाउंट के, गो कि पाकिस्तान के आम आवाम का इसके साथ कहते हैं कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहुत ज़रूरी ताल्लुक़ है कि हम चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट करते थे और यहाँ से भिजवाते नहीं थे। आज आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, गो कि इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि हमने IPPs के साथ जो मुआहदे किए हैं वो हमारी गवर्नमेंट ने उनको रिवाइज़ किया है, उनके साथ बात की है और जो पाकिस्तान के लोगों को जो बिजली फर्नेस आयल पे बनती है उसके हवाले से जो मुश्किलात हैं आवाम को, और प्राइम मिनिस्टर ने इसको सामने रखा और उनकी माशी टीम ने इस हवाले से निगोसिएशन की और तकरीबन बिलियंस ऑफ रुपए का हमारे लोगों को जल्द ही इसका फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरा, जो हमाद अज़हर साहब ने कहा है कि हम वो पॉलिसियां जो कि अवाम दोस्त होंगी उनको जारी रखेंगे, तो इसका सबसे बड़ा नतीजा देखें, जब हमारे पास हुकूमत आई थी तो तकरीबन 123 रुपए का डॉलर था उस वक्त, तो ये पहुंचा 165 तक
اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ آج کی ڈیٹ میں پاکستان میں کسی قسم کی ہم نے سبسڈائز نہیں کیا. آج 152 روپے کا ڈالر ہے. یہ وہ چیز ہے جو بات کیا کرتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر وہ پاکستان جو 60 کی دہائی کے اندر ایشین ٹائیگر تھا, آج ارد گرد کے ممالک کے ساتھ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. لیکن الحمدللہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر جیسے ہماری ایکسپورٹس بڑھی, امپورٹس کم ہوئیں. اس کے علاوہ جو ہم نے قرضے مہر ہوئے ہیں, یہ جو ہمارا کرونا کرنچ کے اندر سارا معاملہ پوری دنیا میں ہے, اور ایف بی آر نے ریکارڈ اس سہ ماہی کے اندر کلیکشن کی ہے. یہ تمام انڈیکیٹر ہماری جو معاشی ٹیم ہے, پرائم منسٹر کا ویژن ہے, اس کی وجہ سے ہیں. اور حماد اظہر صاحب جن کا لاہور سے تعلق ہے, انشاءاللہ تعالی اس معاشی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے ہمیں مزید بہتری کی طرف ڈاکٹر قیس اسلم, اس سے پہلے کہ میں میاں سیف صاحب کی طرف آؤں جو ایک بحث صحافی کے ایک اوورآل ریویو کریں گے جو کچھ کہا گیا ہے اکنامک ٹرمز میں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر حکومت کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ تمام تر اکنامک پالیسیز عوامی مفاد کے کو مد نظر رکھ کر بنائی جا رہی ہیں. موجودہ اور نئے وزیر خزانہ حماد اظہر صاحب جب یہ کہتے ہیں تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں اور اس کو کیسے تفریق کریں گے پچھلے تمام دعووں سے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ آئی پرسنلی تھنک کہ یہ حکومت جو تھی بڑی سیریس تھی کہ پاکستان کی اکانومی کی ڈائریکشن ٹھیک ہو. نیچرلی ہم کیونکہ پھنسے ہوئے تھے ڈیفیسٹ, بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ میں, تو پہلے شاید ہم اکنامکس میں 3 لیگز کہتے ہیں اور وہ شاید اس حکومت نے تینوں لیگز آئے ہیں. ایک تو ہے کہ پرابلم کو سمجھنا, تو 1.5-2 سال لگے پرابلم کو سمجھنے کے لیے. دوسرا لیگ ہوتا ہے پالیسی انیشیٹو لینا. اب وہ پالیسی انیشیٹوز کی طرف ہم بالکل سیریسلی چلے گئے ہیں. اب تیسرا لیگ کا ایشو ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جو سٹرکچرز ہیں, جو مشینری ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں, وہ سارے ایک ہی پیج پہ ہوں تو چیزیں اس لیول پہ چلی جاتی ہیں ان دی کانٹیکسٹ. بات یہ ہے کہ 2 لیول پہ دیکھی جاتی ہے اکانومی. ایک لیول جو پولیٹیکل اکانومی کہلاتا ہے, وہ لوگوں کا روزگار ہے, وہ لوگوں کی آمدنی ہے, وہ لوگوں کا قیمتیں ہیں چیزوں کی, اور وہ ایک مشکل کام ہے ان دی کانٹیکسٹ. اور اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ کیپٹلسٹ اکانومی میں ہوتا ہے, جہاں شاید حماد اظہر صاحب بات کر رہے ہیں, وہ ہے انویسٹمنٹ لانا اور گروتھ دینا, کیونکہ امپلائمنٹ جنریشن جو ہے وہ گروتھ کے ساتھ آنی ہے ان دی کانٹیکسٹ. سو یہ ساری جو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام دوست ہوگی, تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ قیمتیں نیچے آئیں, اور شاید گورنمنٹ پالیسی وائز تو بہت سیریس ہے اس پہ. اور بات میں ایگری کرتا ہوں کہ جب آپ تیل بھی امپورٹ کر رہے ہیں, اور جب آپ خوردنی تیل بھی امپورٹ کر رہے ہیں, مشینیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں, را مٹیریل بھی امپورٹ کر رہے ہیں, اور ایک خاص سیکشن آف سوسائٹی کی لائف سٹائل کو بھی امپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو کنٹرول کرنا. جو کنٹرول کیا ہم نے, جو اس کی جو امپورٹس کو روکا اور دونوں طرف گئے, ہم امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کو بھی فروغ دیا کہ گھر کی چیزیں بنا کے گھر میں استعمال کی جائیں, اور ایکسپورٹ اورینٹڈ اسپیشلی ٹیکسٹائل کو بھی فروغ دیا گیا ہے. اور آئی ایگری کہ بہت ساری چیزیں ابھی اس ملک میں ہیں جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, جو اس طرف جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ. بٹ اس وقت جو قوم چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کی جو انپٹ پرائسز ہیں, جیسے پیٹرول پرائسز, بجلی پرائسز وہ کم ہوں, تاکہ جو چیزیں وہ خرید رہے ہیں اس پہ ان کو, جب کورٹ میں ان کو جابز بھی نہیں ہے, ان کی انکم بھی کم ہے, تو ان کو کوئی مشکلات تو حل ہو. بالکل درست کہا. اور میاں سیف الرحمان صاحب, آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ سیاستدان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں اور جرنلسٹ نان الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو عوام کے ہوتے ہیں, اور عوام کے ساتھ آپ کا بہت قریبی رابطہ رہتا ہے. جو گفتگو ناصر سلمان صاحب نے بحیثیت ترجمان پنجاب حکومت اور اکانومسٹ کی ہے, آپ اسے عوامی انداز میں کیسے بیان کریں؟ مجھے پہلے تو ناصر صاحب نے جو بات کی, اس میں ایک کافی حد تک انہوں نے مدلل انداز میں تھوڑا ایکسپلین کیا کہ ہماری پوزیشن کیا تھی جب گورنمنٹ یہ آئی ہے اقتدار میں, تو اس وقت ہمیں کیا لیپسز تھے, کیا مسائل تھے, کس طرح ان کو ایڈریس کرنا تھا. ایک چیلنج تھا. بہرحال میں سمجھتا ہوں اکانومی کو امپروو کرنا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا, پھر دوسری بات آ جائیں کہ جی ہم نے
پہلے ایک جو لیگز ہوتے ہیں اس میں ایک چیز کو سمجھنا، اس میں اگر 2 سال لگے یا میں سمجھتا ہوں اس میں ہم لوگ بعض کا تنقید بھی کر دیتے ہیں کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی، اور آپ تو اکثر کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اگر ایک پارٹی 22 سال سے ایک کام کر رہی تھی تو اس وقت بھی اسٹڈی کر لیتے تو اور بہتر تھا، ذرا سپیڈ بہتر ہو جاتی. لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے. چونکہ اب مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ حماد اظہر صاحب کافی ڈائنامک ہیں، ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں ایز جرنلسٹ، تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ہم پوری محنت کر کے عوام کے مسائل حل کریں گے اور مہنگائی کو ایڈریس کریں گے. تو یہ جو لفظ انہوں نے محنت کا کہا، اس میں مجھے کوئی لگن دکھائی دی، ایک کمٹمنٹ دکھائی دی، اور وہ بہت محنت خود کر بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے واقعتاً ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے. جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھکھر ہی. اس سے پہلے فیٹف کے حوالے سے جو انہوں نے فیٹف پہ جو کام کیا ہے اس پہ کافی انہوں نے اور پاکستان کا مقدمہ جس کامیاب طریقے سے اس میں اگر ہم وائٹ لسٹ میں نہیں بھی آ پائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف جا نہیں رہے. لیکن ان کی محنت جو ہے، محنت سے یہ ہے کہ جو جتنی سازشیں ہو رہی تھیں اور انٹرنیشنل لیول پہ پروپیگنڈا آفینسیو پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا تھا، اس میں تو بلیک لسٹ میں بھی جانے کا چانس بن رہا تھا. تو گویا میں جو پوچھ رہا ہوں کہ عوام تک ان کا یہ میسج کیسے پہنچا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عوام کے اندر اب ایک اس میں دیکھیں ایک جو بیکڈ بائی، کیونکہ ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ الیکٹڈ فائنانس منسٹر ہیں. یعنی اب عوام کے اندر جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ ایک لاہور کا بندہ ہے، لاہور کے اندر کم سے کم پنجاب میں ایک تاثر ملا کہ جی ایک عوامی، ان کے والد صاحب بھی کافی عوامی تھے. بالکل. تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک عوامی قسم کے منسٹر آئے ہیں جن کا تاثر یہ نہیں تھا کہ جی وہ کوئی امپورٹڈ ہیں یا باہر سے آئے. حالانکہ اس میں ان پہ ہم بحث نہیں کر رہے. یعنی اگر بریف کیس پکڑا بھی تو واپس لاہور ہی آئیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے لیے دیکھیں جی پولیٹیکل اکانومی کی بات ہوئی، گورنمنٹ کے لیے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، لوگوں کے مینڈیٹ سے آئی ہے، ان کے لیے اس سے بڑا اور کیا وہ ہوگا ان کے لیے ایک مشن کہ وہ لوگوں کو سیٹسفائی کریں، ان کے حالات بہتر بنائیں، پروڈکٹیوٹی پہ کام کریں. اس پہ بھی آپ دیکھیں نا، اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ شوگر ہم کیوں امپورٹ کر رہے ہیں. اس پہ آتے ہیں، لیکن ناصر صاحب سے ذرا جانا جائے کہ حماد اظہر صاحب کی اب وزیر خزانہ کے عہدے پر تقرری کو جو آپ جیسے ماشاءاللہ عوام کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے لے رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حماد اظہر صاحب میرے محلے دار بھی ہیں اور وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں سے حماد اظہر صاحب کا لاہور کے اسی علاقے سے تعلق ہے. اور ان کے والد صاحب میاں محمد اظہر صاحب جب یہاں پر کونسلر سے میئر اور میئر سے پھر گورنر بنے تو اس سارے سفر میں بچپن میں ہم ان کے ساتھ رہے. پھر اب حماد اظہر صاحب سے میری عموماً ملاقات رہتی ہے. تو میں آپ کو جب پچھلے دنوں وہ اسلام آباد میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب حلقے میں بہت کم آتے ہیں. تو میرا ذاتی بھی ویژن ہے کہ جب کوئی منسٹر بنتا ہے تو وہ پورے پاکستان کو ایکچولی ریپرزینٹ کرتا ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حلقے کی سیاست ہے، یہ ذاتی طور پہ میں اس سے متفق نہیں ہوں. ایک منسٹر کا بننا ایک بڑا ڈائنامک پروفائل کا ہونا ہے. اور اگر وہ یہ اب تک یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ لوگوں کو، جیسے عمران خان صاحب پرسے کی اور یہ کنڈولنس کی جو سیاست ہے اس کے متعلق یہ کہتے تھے کہ اصل میں پالیسی میکنگ کرنے والے لوگوں کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے جذبات سے ہمیشہ کھیلے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے کلچر کی کئی ریکوائرمنٹس ہیں. ہمارا مذہب جو ہے وہ جو لائف سٹائل پیش کرتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے ملنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک یونیک لائف سٹائل ہے جو ہمیں منفرد بناتا ہے پوری دنیا کی اقوام سے ایز اے مسلم. حماد اظہر نے کہا کہ دیکھیں، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور میگر ریسورسز میں کرتے ہیں تو ان میں بندے کو اپنے نقوش چھوڑنے کے لیے کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جو بعد میں یاد کیے جائے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہی واز ویری کلیئر کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو اب ان کو اپنی ٹیم کے ایک ایسے لیڈر کے طور پہ لے کے آئے ہیں جو کہ پاکستان کے نوجوان لوگوں کی ایک 40 کے قریب ان کی ایج ہے، 40 ایئرز. آپ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا میسج دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے عام لوگ جو تعلیم حاصل کر کے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جناح صاحب کے پاکستان میں ان کو پالیسی بنانے کا حق حاصل ہوگا، وہ پالیسی نہ صرف ان کے اپنے لیے ہو بلکہ ان کے ملک کو آگے لے کے چلے. تو آج عمران خان صاحب نے یہ بھی وعدہ پورا کر دیا پاکستان کے ایک ایسے نوجوان کو جس نے اپنا
جو میدان زندگی جس کے اندر انسان آگے بڑھتا ہے اس سے سٹارٹ اپ لیا، اور آج وہ پاکستان کے ایک ایسے وزیر خزانہ کے طور پہ اپنی قیادت کو سامنے لے کے آئے جن کی انتہائی عمر کم ہے، اور دوسرا وہ یہاں پر لوکل ہی ریزیڈنٹ ہیں، نہ ان کا باہر کوئی اس طرح کا انٹرسٹ ہے کہ جیسے ہی ان کی یہ جاب ختم ہوگی وہ باہر چلے جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں کو پہلے اپوائنٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس قسم کی فضا پیدا کی گئی کہ جس میں میرٹ کا قتل عام ہوا، دو خاندانوں نے یہاں پر اپنی من پسندیدہ لوگوں کو لگا کے ہمیں اس دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ کئی کمپرومائز کرنے پڑے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حماد اظہر صاحب نہ صرف ایسی معاشی پالیسیاں بنائیں گے جس کا پاکستان تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا، بلکہ پاکستانیوں کو وہ حقوق لوٹائے جائیں گے جن کے لیے آئین پاکستان نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ تو اب بجائے اس کے کہ روٹیشن وہی رکھی جائے، میں آتا ہوں میاں صاحب کہ میاں صاحب یہ جو بڑا اعلان ہوا ہے کہ بھارت سے 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے اس کی امپورٹ کو بھی یقینی بنائیں گے، ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، مہنگائی ایک بڑا چیلنج بھی ہے، تو یہ ایک پیغام ہے بائی دا وے تمام ان لوگ ہولڈرز کے لیے، ذخیرہ کے لیے، کہ اگر آپ باز نہ آئے تو مزید بھی ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں۔ اس اعلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ جو ہے نا، ریاست کی انٹرونشن بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے، یعنی چونکہ ویسے جیسے کیپٹلسٹ نظام ہے، مارکیٹ اکانومی ہے، لیکن اگر مارکیٹ کی فورسز کو کھلی چھٹی دے دی جائے، ویسے تو لوگ کہتے ہیں لیسر گورنمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ہونی چاہیے، تو گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، جہاں پہ یہ منہ زور ہو جاتا ہے ہورڈنگ مافیا جو ہے، اور یہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، ایکسپلائٹ کرتا ہے لوگوں کو۔ تو اس میں انہوں نے، ہمارے حماد اظہر صاحب نے، فائنانس منسٹر نے یہ کہا ہے کہ 15-20 روپے کلو کم ہے پرائس وہاں پہ چینی کی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جی ہم باہر کے 55 لاکھ سے 60 لاکھ ٹن ہماری اپنی پیداوار ہے جس میں تھوڑی سی شارٹیج ہے، لیکن یہ بہت بڑا چنک نہیں ہے، یعنی کہ نہیں 5 لاکھ ٹن صرف آنی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے ممالک سے منگوانے کا بھی سوچ رہے تھے، لیکن وہاں پرائسز پاکستان کے برابر ہیں یا تھوڑی زیادہ ہیں، تو چونکہ پرائسز کو بھی نیوٹرلائز کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، تو ہورڈنگ مافیا کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اس لیے پھر یہ سوال بھی آپ ہی سے ہو سکتا ہے کہ ان دا مین وائل جہانگیر ترین صاحب اور علی ترین صاحب کے حوالے سے بھی جو کاروائی سامنے آئی ہے، یہ بھی ایک میسج ہے، سگنلنگ ہے ان تمام لوگوں کو کہ جو ایسے نام یوز کر کے اصل میں خود ایسی کاروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت جو ہے، وزیر اعظم عمران خان مبارکباد کے مستحق ہیں، بالکل، کہ انہوں نے فیوریٹزم کو کم سے کم، اور یہ ثابت سب سے بڑے جو انہوں نے اٹیک کیا وہ فیوریٹزم پہ، کیونکہ چینی میں ہی ایسے مافیاز جو کہ ذخیرہ بڑے دیکھیں نا، جو ریسرچ آئی ہے، پروفیٹیرنگ کرتے ہیں، اور پرائس مینیپولیشن ہوتی ہے باقاعدہ، اس میں ہورڈنگ کے ساتھ پرائس جو ہے نا آرٹیفیشل پرائس ہائی کیا جاتا ہے، اور اس میں لوگ عام کامن مین جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اینٹی ایکسپلائٹیشن جو گورنمنٹ نے انٹرونشن کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری تھی، irrespective of the fact کہ کون کتنا قریب ہے۔ صحیح، ان کو تو کہا جاتا جی یہ ٹربل شوٹر ہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان کے اے ٹی ایم ہے، یہاں تک الزام لگتے تھے، لیکن آن دا ادر ہینڈ جو قطع نظر اس کے جو انکوائری بھی کروائی، اور ان کے علاوہ بھی باقی جو مقدمات درج ہو گئے ان کے، تو یہ سارے میسج ہے جو کہ حکومت بار بار دے رہی ہے اور وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اگر کوئی کمٹمنٹ ہے تو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف اگر آئیں، ایک اور بڑا اہم اعلان جو کہ پیٹرولیم کے پرائسز کے حوالے سے ہے، آپ کو علم میں ہے کس وجہ سے پرائسز بڑھ گئی تھیں، وہ بھی ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتائیے، اور اب ماہ رمضان سے قبل یہ اعلان ایسا لگتا ہے کہ 15 روز بعد جب ریویژن ہوگا تو مزید کمی آئے گی، کیونکہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ مہنگائی کو بڑھانے میں بڑا رول پلے کرتی، کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح ہے، مگر میں پہلی جو چینی والی بات ہے اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس اقدام سے ایک تو ہمارے یہ چینی مافیا کی کمر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف ہم اب ہندوستان سے بھی وارم اپ ہو رہے ہیں، تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اگر ہم ان سے چینی منگوائیں گے تو شاید وہ ہم سے بھی کوئی چیزیں منگوانا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہاں بھی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی۔ دوسری بات یہ صحیح ہے کہ پیٹرول جو ہے یہ بیسک انپٹ ہے بجلی میں بھی، اور ویسے بھی پروڈکٹ انڈسٹریل اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اور جتنی قیمتیں بڑھ گئی ہوئی تھیں اس بہت ضروری تھا
کہ وہ قیمتیں نیچے آئیں، اسپیشلی جب کہ یہ ایگریکلچر اب شہروں سے دور چلی گئی ہے، تو وہ جو چیزیں لاتے ہیں اس کے اندر بھی ویسٹیج بھی ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا امپیکٹ شاید 1 روپے 50 پیسے شاید کم کی جائے گی پر لیٹر، تو یہ اور ڈیزل میں بھی کی جائے گی. وہ تو 3 روپے کے لگ بھگ ہے جو ایکچوئل ٹرانسپورٹیشن کاسٹ میں. جی بہت ضروری ہے. اس بجلی کی کاسٹ بھی کم ہوگی اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم ہوگی، جس کی ریپل افیکٹ ٹیکنیکلی پڑنا چاہیے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سستی ہو جانی چاہیے ان دی کانٹیکسٹ. اس میں صرف مجھے یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کی جو مشینری ہے وہ اب فورس کرے. پروونشل گورنمنٹ کے نمائندے ہمارے پاس موجود ہیں، کیوں نہ ان سے جانا جائے یہ تمام گفتگو جو ہوئی ہے اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو سب سے اہم بات ہے وہ کسی بھی ملک میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پروڈکشن کیا ہے اور اس کے خرچے کیا ہیں اور اس کی لائبلٹیز کیا ہیں. دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر بجلی کا بحران پیدا کیا گیا اور بجلی کا بحران پیدا ہوا تو پاکستان میں 20 پیسے کا ایک یونٹ پڑتا تھا ہائیڈل پاور کے ساتھ. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پچھلی حکومتوں نے کوئی ایسا میگا پروجیکٹ نہیں لگایا جس سے بجلی پروڈیوس ہو، جس کی وجہ سے یہاں پروڈکشن کرنے والے لوگ پراپرٹی کے اندر شفٹ ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی کا بزنس ہے ایکچولی یہ پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے اندر کسی ایسی ایکٹیویٹی کو اتنی تیزی سے جنریٹ نہیں کرتا جبکہ انڈیپینڈنٹ جو پروڈیوسر ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے، جو کہ بعد میں ایکسپورٹ لیڈ بھی ہوتے ہیں، ان کی اگر طرف توجہ دی جائے. آپ دیکھیں کہ پاکستان جب ہمارے پاس آیا، حکومت ہمارے پاس آئی، ہمارے پاس پنجاب کی حکومت آئی، اور انفارچونیٹلی اس کے درمیان میں پچھلے اسی مہینے کے اندر ہم نے لاک ڈاؤن کی طرف جانا شروع کیا اور کرونا کرنچ کی وجہ سے پوری دنیا کی بڑی جو معیشتیں تھیں وہ گر پڑی. پاکستان نے الحمدللہ ایف بی آر نے 41% اس کوارٹر میں ٹیکس ریونیو کو جنریٹ کیا ہے. یہ اتنی بڑا سائن ہے، یہ اعتماد ہے ایماندار قیادت پہ. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں میڈیا کے اوپر اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اور ان لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ ہمیں ٹھیکے دیں گے، آپ ہمیں کمیشنیں دیں گے، جس کی وجہ سے عام سادہ لوگ عوام کو وہ گمراہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے ٹیکس ریونیو اگر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم تعلیم پہ بھی پیسے لگائیں گے، ہم میڈیکل پہ بھی پیسے لگائیں گے، اور جو ہم نے لنگر خانے، جو ہم نے یہاں پناہ گاہیں، جو ہم نے احساس کفالت پروگرام شروع کیا ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جون تک پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ایسے پروگرام کا اعلان کیا ہے جس پہ کام کر رہے ہیں، اور ایک کارڈ ہم دیں گے جو پاکستان کی تقریباً آدھی آبادی کو گھر بیٹھ کے ہم پیسے دیا کریں گے. یہ اقدام اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ جو گورنمنٹ لے کے آتی ہے، اسپیشلی پہلی ان کا ٹارگٹ پاکستان کے عوام کو سرو کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا کام تھا جن لوگوں نے ان کی سیاسی کاروائیوں کے اندر فینانس کیا ہوتا ہے ان کو وہ فلفل کرتے ہیں ان کے مقاصد کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ہم نے بہت بڑا سکیم پکڑا. اس کے علاوہ ہم نے پاکستان کے میگر ریسورسز کو سامنے رکھنے کے باوجود ہم نے اس سال پنجاب کے اندر جتنی بھی آبادی ہے اس میں جو بھی ہیڈ آف دی فیملی ہے اس کو ہم صحت کارڈ دینے جا رہے ہیں. اس صحت کارڈ کے ذریعے اس کے ذہن سے جنوبی ایشیا کے کسی ملک میں بھی یہ پالیسی نہیں ہے. 7.5 لاکھ روپے تک کی رقم کو وہ اپنے خاندان پہ اور اپنے علاج و معالجہ کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ گورنمنٹ ہسپتال میں فیسلٹی ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بھی بندہ چاہتا ہے کہ پرائیویٹ ہسپتال جو اس کے قریب موجود ہے یہ وہاں پر بھی اپنے فیملی کے لیے ایک بہترین میڈیکل فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے نہ صرف ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی سرو کریں گے بلکہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو کہ سرمایہ کار ہمیشہ چاہتا ہے کہ گاؤں میں دیہات کے اندر اس کی انویسٹمنٹ ہو، تو ہمیں نئے ہسپتال چاہیے ہوں گے اور نئے کلینکس چاہیے ہوں گے. تو ایک بہت بڑے انداز میں سرمایہ کار کے پاس یہ اپرچونٹی آئے گی کہ وہ ان علاقوں میں جہاں کوئی بھی بندہ جانا پسند نہیں کرتا وہاں پر پرائیویٹ ہسپتال کھولے جائے. اور اس کے ذریعے ہم ایک ایسا انقلاب لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پورے پاکستان کے اندر ایک نئے دور کا آغاز کرنے جا رہا ہے. میاں سیف الرحمان صاحب، یہ باتیں ہمارے دیکھنے اور سننے والے عام پاکستانی کو کس حد تک سمجھ آ رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، عام آدمی کا جو پرسیپشن ہے وہ تو ہمارے ہاں چونکہ ماضی میں بڑا گدلایا گیا
اور باوجود بھی ہے اور لوگ مشکلات کا بھی شکار ہیں، کیوں پھر کرونا کا بھی ایشو آ گیا، پھر گورنمنٹس کے اندر بھی چونکہ ہمارے ہاں ایک جیلسی کا بھی رجحان تھا. آپ نے ہم یہ بھی سنتے آ رہے تھے کہ ماضی کی حکومتوں میں چند لوگوں نے یہ بھی کہتے سنا ان سے کہ جی ہم جاتے جاتے ایسا ورثہ چھوڑ جائیں گے معاشی، یعنی مشکلات کے آگے حکومت کو بڑا چلانا مشکل پڑ جائے گا، جیسے ڈیٹس کا بھی ایک بہت بڑا طوفان تھا. تو میرا خیال کامن مین کو تو جب ریلیف جو ملتا جائے گا، یہ اچھا ہوا کہ پہلی ایک اچھی خبر یہ آئی کہ آتے ہی وزیر خزانہ نے ایک سمبولک، میں سمجھتا ہوں اس میں وزیر اعظم کا میں سمجھتا ہوں ڈائریکٹ ہدایات ہے، اور اس میں آتے ہی انہوں نے کہا کہ جی میں نے ٹیک اوور کیا اور آتے ہی ہم آپ کو 3 روپے ڈیزل میں 1.5 روپیہ پیٹرول میں، یہ سمبولک ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں چونکہ اس وقت تھوڑی گنجائش ملی تھی پیٹرولیم پرائسز میں انٹرنیشنل، تو ہم نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے کچھ کام بھی ہو رہے ہیں، حالانکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تو اس کو کریٹیسائز بھی کرتے ہیں، جیسے تھر کول کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ آج لیٹسٹ ایک انفارمیشن آئی ہے کہ اس پہ کافی کام ہو رہا ہے کہ گیسیفیکیشن کا بھی، میتھین ویسے گیس ہوگی لیکن اس کے اور پرپز ہوتے ہیں انڈسٹریل، اور اس کے علاوہ ڈیزل وغیرہ جو وہ بھی پروڈیوس ہوگا تو اس کے لیے انسینٹیوز بھی دیے جا رہے ہیں، 10 ایئر ہالیڈے بھی دی جا رہی ہے. اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ تاکہ امپورٹ بل آپ کا کم ہو، آئل پہ نثار ہو، ایکسپلوریشن پہ بھی سننے میں آیا کہ کام ہو رہا ہے. تو یہی ہے کہ یہ سارے اس سمت میں جب آپ کام کرتے جائیں گے اسٹیپ فارورڈ، تو پھر میں سمجھتا ہوں ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اگر آپ بڑھیں آگے تو لوگوں کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے. الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو ہے اسے تو یہی ایکسپیکٹڈ ہے نا کہ وہ یہ سمجھے کہ لوگوں کی پرائرٹیز کیا ہیں، اناوائڈیبل پرائرٹیز. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی تعیش کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، عام آدمی تو تعیش والی زندگی کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا نا. وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آج گھر کھانا کیسے لے کے جانا ہے، یومیہ اجرت والے لوگ ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی اچھی بات ہوئی کہ لاک ڈاؤن کی جب ضرورت پیش آئی تو یہ کہا گیا، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لاک ڈاؤن پہ اتنا زیادہ زور اس لیے نہیں دیا گیا کہ مکمل لاک ڈاؤن پہ کہ یومیہ اجرت والے جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں وہ محروم ہو جائیں گے. لیکن اب معیشت کا پہیہ چلاتی عوام ہی ہے، عوام کے ڈیفرنٹ سیگمنٹس، ہنرمند، غیر ہنرمند، پڑھے لکھے، انجینئرز، ڈاکٹرز، یہ سارا. تو اس میں انیبلنگ انوائرمنٹ حکومت دیتی ہے. اگر حکومت میں یہ احساس پایا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے عوام میں بھی آہستہ آہستہ وہ ایک میسج کنوے ہوتا جائے گا. بالکل درست کہا. اور بلا شبہ اس حوالے سے وہ جو ایک مثال ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، بلا شبہ جو پالیسیز ہوتی ہیں جیسا کہ وفاقی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ عوام دوست پالیسیز پر ان کا فوکس ہے، اور وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں ان کی پہلی پریس کانفرنس میں ہی، جیسا کہ میاں سیف صاحب نے فرمایا. آپ کی طرف میں جو ایشو لے کر آنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، وہ یہ ہے کہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے. اس کا بھی تذکرہ ہوا. اس کے کیا اثرات ہوں گے ہمارے قرضہ جات کے حوالے سے، ہماری امپورٹس کے حوالے سے، انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے؟ اس تمام ذرا ایک جائزہ پیش کیجئے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب بیلنس آف پیمنٹ پازیٹیو میں چلا جائے اور تو وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی ایک تھوڑا سی بریدنگ سپیس ملتی ہے. پھر یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہمیں بہت زیادہ آئی تھنک 2 بلین منتھ ریمیٹنسز پاکستانی اب آفیشیل چینل سے بھیج رہے ہیں، اور یہ بڑھ بھی سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کچھ قرضے بھی واپس کر سکے اور آپ کے پاس ریزروز بھی 20.3 بلین کے شاید ہو گئے. ابھی 2-3 اور کام ہوئے، جس میں ایک تو وہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں، اس میں بھی اباؤٹ 0.5 بلین کے سے تھوڑے سے کم پیسے کچھ مہینوں میں ہی آ گئے. اس کے ساتھ ابھی 2 دنوں میں جو ہم نے بانڈس اس میں بھی کہیں 2 بلین پیسے آ گئے، اور آئی ایم ایف کی ایک 7.73 ملین کی ٹرنچ بھی آ گئی. تو وہ جو رسپائٹ ملی ہے، اور جس کے ساتھ پھر ہمارے ایکسپورٹس بھی بڑے ہیں اور ہمارے امپورٹس ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے ان کو ریسٹرکٹ کیا، تو وہ ڈالر جو ہے وہ اب روپیہ جو ہے وہ ہمارا مستحکم ہوتا جا رہا ہے. 158 تک شاید پہنچا ہے، 160 سم تھنگ سے گر کے 152 تو اس سے ایک تو یہ ہوگا، انفارچونیٹلی ایکسپورٹس مہنگی ہوتی ہیں بٹ امپورٹس جو ہیں وہ سستی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہم پیٹرول یا کچھ جو آپ نے قرضہ کہا،
डॉलर टर्म में तो कर्जा वहीं रहता है, मगर रुपी टर्म पे जो टैक्स पेयर ने देना है वो उतना ही कम हो जाएगा जितने रुपए हमारी डॉलर जो है वो सस्ता हुआ है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम होते हैं क्योंकि बहुत सारी हमारी इनपुट्स जो हैं वो तेल के अलावा भी, मशीनें भी, रॉ मटेरियल्स भी वो बाहर से मंगवाई जाती हैं। तो जब आपकी वो सस्ती होंगी तो उससे जो पैदावार आएगी वो भी सस्ती होनी चाहिए। सो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी कम होते हैं। बाकी तो अब इंडिपेंडेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पर नज़र आएगा कि चीज़ें किस लेवल पे जाती हैं। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इतने थोड़े अरसे पे एक हमारा रुपया जो है वो स्टेबलाइज हुआ है, जो एक्चुअली बता रहा है कि इकोनॉमी एक सही डायरेक्शन पे जा रही है। मियां साहब, आप कैसे देखते हैं रुपए की कदर के मुस्तहकम होने का हमारी मईशत पर जो असरात? नहीं, यकीनन देखें रिपल इफेक्ट्स भी होते हैं। देखिए ट्रांसलेट होके नीचे आने तक थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन देखें ना, हुकूमत ने एक मैक्रो लेवल पे एक पूरा एक ढांचा जो तैयार करना होता है, मुआशी पॉलिसी बनानी होती है। तो मुआशी पॉलिसी का असल तो मकसद ये है कि डायरेक्शन सेट करें, दूसरा वो अपनी वीकनेसेस देखें, उनको आइडेंटिफाई करें। ये लफ्ज़ भी गालिबन बोला गया कि हम अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदलेंगे। जी जी जी, जी। ये बात मुझे अच्छी इसलिए लगी कि लॉजिकल लगी और प्रैग्मेटिक। यानी कि पहले तो ये भी था ना, हमारे यहाँ एक जज्बाती किस्म का मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी रहा है कि बस जनाब हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन आपने ये देखना है हमेशा, जैसे मुझे याद पड़ता है हमारे यहाँ डॉक्टर रिचर्ड बैरेट आए थे, यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर थे। मैंने उनको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा हमारे यहाँ किस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी आप वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदलें, उनको आइडेंटिफाई करें। मुझे ये बात आज बड़े दिनों के बाद कम से कम हमाद अजहर के मुंह से ये सुनने में मिली कि ये वीकनेसेस तो हमारी हैं, यानी इसको मानना चाहिए, उनको हमने स्ट्रेंथ्स में बदलना। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक मॉडल पहले यही रहे कि जैसे आपने खुद एतमादी का ज़रूर से ज़्यादा इजहार कर दिया और काम शुरू कर दिया, तो बाद में आपको पता चला कि पिटफॉल्स ये हैं, रुकावटें ये हैं, ये मसाइल हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का काम वही है कि जब पॉलिसी साजी और लोगों के भी मसाइल को और ऐसे में अगर रुपया भी मुस्तहकम रुपये का मुस्तहकम होना, मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी अच्छा, इसमें अब हमारा कॉमन मैन भी अब इतना एजुकेट हो गया है, यानी वो समझता है कि, क्योंकि देखें ना, अगर जगह पे भी आप जाके मिले लोगों को तो वहाँ भी कह रहे थे देखें जी रुपया बड़ा हमारा कमज़ोर हो गया, हमारी करेंसी कमज़ोर है। तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो इसमें लोग समझेंगे, क्योंकि डॉलर एक दुनिया का एक्सिस बना हुआ ना जी, वर्ल्ड की एक ग्लोबल इकोनॉमी का एक एक्सिस है। वैसे तो अब दुनिया में ये भी अब ट्रेंड आ रहा है कि रशिया वाले चाइना को कह रहे हैं कि जी हम मिलके तो हम डॉलर डिपेंडेंस कम करें, लेकिन वो तो डॉक्टर साहब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे कि इसकी क्या एंट्री केसेस हैं। लेकिन आपने ये अच्छा बोला लफ्ज़ के इससे जो पब्लिक का एतमाद है जी, वो थोड़ा मैं समझता हूँ उसमें बेहतरी है। नासिर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो किसी भी मुल्क के अंदर जब इमिग्रेशन लोग लेते हैं, वो क्यों लेते हैं एक्चुअली, कि वहाँ उनको लगता है कि जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है उसके मौके बहुत अच्छे हैं। जब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स कम होंगी, पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान का मामला जो है वो बहुत अच्छा होगा, तो उस हवाले से लोगों की, जो पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग जा चुके हैं, उनमें से बेशतर लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। अगर सिर्फ 50,000 के करीब फैमिलीज़ जिनके पास वहाँ मिलियंस डॉलर की अमाउंट है वो पाकिस्तान वापस आ जाए तो पाकिस्तान में एक इनकलाब आ सकता है। हमें किसी कर्जे की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये है कि लोगों का एतमाद बहाल हो, वो पाकिस्तान के सिस्टम जो उनको डिलीवर नहीं कर सका उनके ऊपर जब हमारे लोगों का जब एतमाद बहाल होगा तो आप यकीन करें कि यहाँ पर 50,000, मैं आपको बिल्कुल मामूली, ये इंग्लैंड के अंदर लोग मौजूद हैं, मैं आपको अमेरिका की बात नहीं कर रहा, 12,000 से 15,000 तक अपना एक तंजीम है डॉक्टर्स की अमेरिका के अंदर। वो इतना बड़ा ग्रुप है कि किसी मुल्क की मेशत को चलाने के लिए ऐसे ग्रुप का अगर किसी के पीछे आ जाना, मुल्क की मेशत चल जाती है। असल वजह यह है कि जब वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो बोसीदा निज़ाम है जो कि रिश्वत के ऊपर पनप रहा है
اس کے خلاف ہم نے بڑی زبردست کارروائیاں کی ہیں، ہمارے اینٹی کرپشن کو فعال کیا ہے، ہم نے FIA کے اندر ریسنٹلی جو ہم نے انیشیٹو لیے ہیں، یہ اصل میں اس اعتماد کو بحال کرنے کے حوالے سے ایک انتہائی اہم رول ادا کرے گا، جو لوگوں کے اندر یہاں پر میاں صاحب نے بھی کہا، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، جو فیوریٹزم کا تصور یہاں پایا جاتا ہے کہ آپ جتنی مرضی انٹیلیجنس دکھائیں، آپ جتنی مرضی قابلیت دکھائیں، لیکن بڑے صاحب کا بیٹا آپ کے جانے کے بعد جیسے مریم صفدر اور بلاول زرداری اس وقت ہمارے پاس میسج کیا دے رہے ہیں۔ ایکچولی آپ نے سمجھنا ہے کہ عمران خان صاحب کی 22 سال کی جو جدوجہد ہے وہ یہ میسج ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کتنے بھی نعرے مار لیں، آپ کی مونچھیں اور بال چاہے سفید ہو جائے، آپ نے ان لوگوں کے بچوں کے بھی نعرے مارنے ہیں۔ یہ وہ سگنل ہے جو اصل میں پوری قوم کے موریل کو نہ صرف گرا دیتا ہے، یہ کوئی ہمیں اکانومی نہیں اس طرح کی چاہیے۔ پاکستان کے لوگوں نے دبئی کو بلڈ اپ کیا ہے، پورے مڈل ایسٹ کو کیا ہے، یورپ کے اندر ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جو کہ ان کے ٹاپ 100 لوگوں کے اندر جو کہ وہاں پر کامیاب ہے، ان کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں یہ قیادت کو آپ تھوڑا سا اور موقع دیں۔ یہ جو لوگوں نے میڈیا پہ ایک پروپیگیٹ کیا ہے اس وقت پورے پاکستان میں، یہاں جو بوم چلتے تھے، ڈرون اٹیک ہوا کرتے تھے، جو افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ تھا اور اس کے علاوہ ایران کے ساتھ ہمارا جو مسئلہ کریٹ کیا جا رہا تھا، آج یہ زیرو کے اوپر ہے اور پاکستان اسی طرح سے آگے بڑھے گا۔ اور میں آپ کو خوشخبری سناؤں کہ عثمان بزدار صاحب نے اس کے اندر ایک بڑا روشن اور خوشگوار جھونکا دیا ہے، جو رمضان بازار ہم 313 کے قریب لگانے جا رہے ہیں، اور اس میں چینی 60 روپے کی کلو ہوگی، آٹے کا تھیلا جو کہ 450 روپے کا ہے وہ 300 روپے کا دستیاب ہوگا، اور بقیہ تمام جو چیزیں ہم رمضان میں استعمال کرتے ہیں وہ 2018 کے جو اس وقت ریٹس تھے اس پہ دستیاب ہوں گے۔ اور یہ پورے پنجاب میں 313 رمضان بازار آلریڈی ہم لگانے کے قریب ہے، اور یہ تقریباً 5-10 دن بعد پورے پنجاب کے طول و عرض کے اندر یہ آپ کو ملیں گے۔ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ جو وعدے کر کے آئے تھے اب ان کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور جو عزم ہے وہ ہونا چاہیے، اور راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، اور جو سٹیپس لیے گئے ابھی تک ان سے یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ حکومت اس دفعہ ماہ رمضان میں جو منافع خور ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں، ان کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں دے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم لاسٹ راؤنڈ آف ڈسکشن میں آ گئے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ نے ایک بات کو بڑے کھلے الفاظ میں بیان کیا کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے جو آرڈیننس آیا ہے اس کے اوپر جو بحث جاری ہے، اس میں جو بہتر تجاویز ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت تیار ہے۔ اس اعلان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت پازیٹیو اعلان ہے، کیونکہ کرٹیسزم عجیب و غریب قسم کے ہو رہے تھے، وہ ریلیجس بھی تھے، نیشنلسٹ بھی تھے، اور ویسے ہی تھے۔ بات یہ ہے جی کہ فسکل پالیسی جو ہے وہ ٹیکس کے نظام، ریونیو اور اس کو اخراجات کو کنٹرول کرتی ہے، اور گورنمنٹ کو چلانے کی پالیسی ہوتی ہے۔ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ منی سپلائی کو اور ایکسچینج ریٹ کو مانیٹر اور کرنے کی پالیسی ہے، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کو چلانے کی پالیسی ہوتی ہے۔ پچھلی حکومت میں ڈار صاحب نے جو دونوں کو پیرلل چلایا تھا، جو بہت بڑا نقصان تھا اس ملک کا۔ یہاں جب اٹانومی آ جائے گی اسٹیٹ بینک میں، جیسے امریکہ کا بھی جو ٹریجری ہے وہ اٹانومس ہے، تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کریں گی۔ جو فسکل پالیسی کے پرابلمز ہوں گے وہ مانیٹری پالیسی سالو کرے گی، اور جو مانیٹری پالیسی کی وجہ سے ڈسٹورشنز آئیں گی وہ فسکل پالیسی۔ سو یہ جو ہیں جب ایک دوسرے کے کو بیلنس آؤٹ کرتی ہیں تو پھر فورن انویسٹمنٹ آنا بھی آسان ہو جاتی ہے، پھر یہ اسٹیبلٹیز آنا جو ہے، اسپیشلی ڈالر روپی کی اسٹیبلٹی اور ایکسچینج ریٹ کی اور جو ہیں بیلنس آف پیمنٹ کی اسٹیبلٹی، یہ کام ہے اس کا اسٹیٹ بینک کا۔ سو جو ایک دو کرٹیسزم آ رہے تھے کہ جی وہ ان کی جو بورڈ ہے وہ اس پہ کوئی FIA نہیں دیکھ سکتی، میرا خیال ہے کہ یہ اس کو میٹیگیٹ کیا ہے حماد اظہر صاحب نے کہ نہیں ایسے نہیں ہے۔ جب پارلیمنٹ میں جو بحث ہوگی اس میں جو بہتر آپ تجویز دیں گے وہ آئے گی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں کوئی شخص ابو دا لا ہو۔
जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अबव द लॉ नहीं है तो स्टेट बैंक भी अबव द लॉ नहीं हो सकता, और मेरा ख्याल है कि उस तरफ इशारा किया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करें और दोनों अपने अपने रेल्म में काम करें, और दोनों, और इसमें दूसरी बात भी ज़रूरी है कि पिछली हुकूमतों में जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें गड़बड़ें की जा सकती थी, और स्टेट बैंक की रिपोर्ट जब इंडिपेंडेंटली आएगी तो वो इंश्योर करेगी कि ये जो डेटा में तो वहाँ भी चेक एंड बैलेंस, हाँ जी, क्योंकि दो रिपोर्ट्स होती हैं, और जब वो इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट होंगी तो वो एक बैलेंस रिपोर्ट होगी और डेटा होगा, जिसकी वजह से अब इकोनॉमिक सर्वे में भी गड़बड़ें नहीं हो सकती, होने के इम्कान कम हो जाते हैं। नहीं देखो, मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, दुनिया के कुछ ममालिक में, बल्कि बहुत से ममालिक में ऑटोनोमस होते हैं ये सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं, ट्रेजरीज वगैरह, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट रहा है कि जी सेपरेशन ऑफ पावर्स का। जैसे आप देखें आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जुडिशल ओवर रीच पे फैसला दिया, उन्होंने कहा कि जी एक निचली अदालत ने मैपको का केस था, उसमें बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा जी ओवर स्टेप किया, एग्जेक्टिव अथॉरिटी आपने एज्यूम करने की कोशिश की लेजिस्लेचर की। हमारे यहाँ ये है कि कंसेप्ट्स आ जाते हैं तो वो फिर ओवर रीच शुरू हो जाता है, इसलिए कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज कर रहे थे ये ना हो कि स्टेट बैंक को इतनी अथॉरिटी दे दी जाए कि वो वहाँ भी ओवर रीच आए किसी शक्ल में। लेकिन चूंकि इसमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की बात कर दी आज वजीर ख़जाना ने कि पार्लियामेंट में भी साल में या 2-3 मरतबा रिपोर्ट पेश होगी, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये नहीं होगा कि वो दे आर नॉट आंसरेबल टू द सिस्टम। मुल्क का जो पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक होगा वो पाकिस्तान को तो जवाबदेह होगा, तो इसकी गुंजाइश रखी है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट में डिबेट होगी, अगर कोई प्रपोजल्स आते हैं, कोई तजावीज़ आती हैं जो इम्प्लीमेंटेबल हैं तो उसके मुताबिक हम मॉडिफाई भी कर लेंगे इस ऑर्डिनेंस इस लॉ को। तो मेरा ख्याल है दुनिया का मेरा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल तो यही है कि मशावरत के साथ मिलके अपनी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन पर एक कंसेंसस बिल्ड कर लिया जाए और इस पे काम किया जाए। दुनिया में आप आपके पास एक्सपर्टीज के मॉडल्स तो हवाले से जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिस शद्दोमत के साथ वो तनकीद करते रहे हैं, जी उसको कैसे समझा? मैं यही कह रहा था कि जब हमारे यहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन का मसला आता है, जैसे जैसे हमारे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर साहब एक्सेप्शन के तौर पे सामने आए। जी मैं वही कह रहा हूँ कि एक दो ऐसे भी इकोनॉमिस्ट हैं जिनका बाकायदा, मैं नाम नहीं लूंगा जी, यानी जिनका बाकायदा कोई मोटिव्स थे उसमें। यानी अब ये था कि चूंकि आम ले मैं तो समझ नहीं रहा होता मामले को, वो फिर उस तरह का एक जाविया बना के पेश कर देते हैं, उसमें कुछ चीजें छुपा लेते हैं। जर्नलिस्ट तो सब कुछ समझ रहा होता है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि अब जर्नलिस्ट ने तो तकरीबन आप एक्सपोज कर रहे हैं, चूंकि उसमें दोनों वर्जन जो है सामने दे रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने जो मॉडल्स अब चल रहे हैं उनको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब तो दुनिया बिल्कुल कंसोलिडेट हो चुकी है, एक जो पैटर्न दुनिया में इकोनॉमिक चल रहा है तो आप उससे आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते। तो हम उसमें ये टेलर मेड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए, तो हम ऐसा मॉडल वज़ा कर सकते हैं। उसमें के लिए पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट कैन टेक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स आपके सामने मौजूद है। नासिर साहब, हमाद अज़हर साहब के इस बयान का क्या सबब है? क्या हुकूमत इन्फ्लुएंस हो गई है उस ओपिनियन से जो इस ऑर्डिनेंस के बाद सामने आई, या हुकूमत चाहती है कि एक ब्रॉडर कंसेंसस इवॉल्व किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ पर एक पार्लियामेंट जमहूरियत है जिसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट जब सामने आता है तो उसके ऊपर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। उस ड्राफ्ट को फिर जो हमारे पास मैंडेट है इस वक्त कानून साजी का, तो हम उसको पार्लियामेंट में लेके जाते हैं या बाज़ औक़ात ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखें, जो भी कोई कानून आता है, लोग पाकिस्तान में आज़ाद हैं, वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ कॉर्नर्स में बातें उठी कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात है, क्या ये उससे बाला कोई ऐसा इदारा कायम किया जा रहा है जो पाकिस्तान के कानून साज इदारों को जवाबदेह नहीं है। ये एक अहम बात है। और पाकिस्तान की ये जो गवर्नमेंट है, ये अवामी गवर्नमेंट है, ये चाहती है कि अवाम के सामने ऐसे तमाम मसाइल जिनके मुतल्लिक कोई बंदा गलत ओपिनियन क्रिएट करना चाहता है, राय आमा को इस अंदाज में पेश करना चाहता है जो कि एवेंचुअली गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर शामिल नहीं है। ये पाकिस्तान के इदारे हैं और पाकिस्तान के ये इदारों के असल हकदार पाकिस्तान के अवाम हैं। तो इसमें अगर कोई भी पॉलिसी आती है
تو گورنمنٹ کبھی بھی نہیں کسی ایسے کام میں کیا جہاں کہیں ہمیں لگا کہ ہم سے یہ کام غلط ہوا ہے، ہم نے اس کو ریکٹیفائی کیا ہے۔ کئی وزراء کو تبدیل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ لوگ قابل احتساب ہیں، ان کی بھی سرزنش کی جا سکتی ہے، ان کی سے غلطی ہو تو ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم نے ان لوگوں کو ایک میسج دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلاس کبھی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ان سے کچھ پوچھا جا سکے، یا یہ محسوس ہو کہ جو عام عوام ہے ان کو تو آپ سگنل پہ روک لیتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ کوئی بڑا کام بھی کرتے ہیں تو آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے۔ دیکھیں جو عمران خان صاحب کی سب سے زیادہ خوبصورتی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی تربیت ہے، وہ سب سے پہلے اینٹی ایمپیریلسٹ ہے، کہ وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے اندر ان کے حقوق کو واپس کیا جائے۔ یہ جو فیملی کی ڈومینیشن ہے، یہ ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کی فیملی کا کوئی بھی آدمی ان کے ارد گرد گھومتا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ میرے جیسے نوجوان جو کہ کسی بھی سیاسی بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہیں، ان کو انہوں نے موقع دیا، یہاں فروخ حبیب کو موقع دیا۔ اس کے علاوہ آپ مراد سعید کو دیکھ سکتے ہیں، آپ محمد علی کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بے شمار ایسے عالمگیر صاحب کو دیکھ سکتے ہیں کراچی سے، بے شمار ایسے لوگوں کو عمران خان صاحب نے موقع دیا۔ بزدار صاحب کو دیکھیں، یہ بزدار صاحب وہ پاکستان کے کسی لینڈ لارڈ اس قسم کے خاندان سے ان کا تعلق نہیں ہے جس کو پہلے یہ محسوس کرایا جاتا تھا کہ یہ صرف حکمرانی ان خاندانوں کو حق ہے۔ میں مانتا ہوں کہ لوگوں کا ڈائریکٹلی اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب انٹلیکچولی آپ نیچے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک اور قومیں بحران کا شکار ہو جایا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بلا شبہ جو بات ہے کہ امید کی ایک کرن کے طور پر وزیر خزانہ جناب حماد اظہر صاحب ابھرے ہیں، اور جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے جہاں پر انہوں نے بہت سارے ریلیف کا اناؤنسمنٹ کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کنفیوژنز اور ابہام تھے مختلف ایشوز کے حوالے سے ان کو بھی کلیئر کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں ان کے منہ سے سننے کو ملیں گی۔ میں شکر گزار ہوں ناصر سلمان صاحب آپ کا، میاں سیف الرحمان صاحب اور ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اپنی گفتگو سے نوازا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔